बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का केस सुन रहा है, उसमें तनाव या टेंशन जो है वो आपको छलक छलक के बाहर आती हुई इस वक्त नज़र आ रही है। आज अदालत के अंदर जजेस आपस में ही उलझते हुए नज़र आए। जस्टिस मकबूल बाकिर साहब जो बार बार आमिर रहमान एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब को कह रहे थे कि आप अपना केस जो है जल्द वाइंड अप कर लीजिए, ये वफाकी हुकूमत का केस आर्ग्यू कर रहे हैं कल से। उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। ये उन्होंने आमिर रहमान से कहा जब मकबूल बाकिर साहब फरमा रहे थे उनसे कि आप जल्दी अपना केस वाइंड अप कर लीजिए। इसके बाद उन्होंने एक दो दफ़ा जब कहा कि मैं सवाल पूछना चाहता हूं और मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए आमिर रहमान साहब को, जब वो कह रहे थे तो जस्टिस मकबूल बाकिर ने उनसे कहा कि आई एम अ सीनियर जज, मैं उनसे बात कर रहा हूं और मैंने थ्रू आउट द प्रोसीडिंग आपको बिल्कुल इंटरफेयर नहीं किया किसी मामले में। तो इज़ दिस अ वे टू ट्रीट अ सीनियर जज, जिसके ऊपर मामला जो है उस वक्त ठंडा कर दिया गया। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने आमिर रहमान साहब से कहा कि आप अपना केस आर्ग्यू कीजिए। उसके बाद फिर ऐसी ही सूरत हाल पैदा हो गई जब जस्टिस मकबूल बाकिर एक दफ़ा फिर आमिर रहमान साहब से कहने लगे कि आप अपने नुकात जो हैं वो फॉर्मुलेट कर लें, हमारे पास वक्त कम है। हमने 40 दफ़ा तकरीबन दूसरी साइड यानी कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और सरीना ईसा साहिबा को ये कह चुके हैं कि आप अपना केस जो है जल्द वाइंड अप कीजिए। वी आर हार्ड प्रेस्ड फॉर टाइम। उस वक्त जस्टिस सजाद अली शाह साहब ने जस्टिस मकबूल बाकिर की तरफ देखा और कहा कि ये क्या तरीका है। वो वफाक का केस पेश कर रहे हैं आमिर रहमान साहब, तो उन्होंने कहा कि लेट हिम आर्ग्यू द केस, और अगर इतना ही ज़्यादा कोई मसला है तो आप इनको कोई टाइम फ्रेम दे दें जिसके अंदर आमिर रहमान साहब अपना जो है केस मुकम्मल कर लें। इस पे मकबूल बाकिर साहब उनकी तरफ देखना शुरू हो गए और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को उन्होंने कहा कि देखिए ये किस किस्म की बात की जा रही है इस वक्त। ये तमाम तर जो मामला पेश आया है आज जजेस के दरमियान, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं, जिसमें जस्टिस मकबूल बाकिर शामिल हैं और फिर सजाद अली शाह साहब उसके अंदर लेटर शामिल हो गए इस बात में कि आमिर रहमान साहब को कितना वक्त चाहिए या कितना वक्त नहीं चाहिए। इससे पहले भी इस तरह की कैफियत अदालत में हमें देखने को नज़र आई है और ये केस जो है, जैसे हम पहले भी कह चुके हैं कि अपनी नौइयत का वाहिद एक ऐसा केस है जिसकी पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन में या जुडिशल हिस्ट्री में आपको कोई नज़ीर नहीं मिलती। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का केस अब ये साबित कर रहा है कि इदारे के जो 10 जजेस हैं उनके दरमियान आपस में एक अजीब सी तनाव की सी कैफियत मौजूद है जो अदालत से कमरा अदालत में आपको नज़र आती है। किस तरह ये दूर होगी, जजेस जो हैं किस तरह अपने फ़ैसले के अंदर ये तमाम चीज़ ट्रांसलेट करेंगे, ये आने वाले दिनों के अंदर नज़र आएगा। लेकिन एक बात की वजाहत यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये अपनी नौइयत का पहला एक केस है जिसके अंदर जो जज जो बात करेगा, जिस तरह का अपना हिस्सा इस केस के अंदर डालेगा, उसको बहुत बारीक बीनी से आइंदा आने वाले सालों बल्कि डेकेड्स में जो है वो देखा जाएगा। आज ये तमाम तर मामला उस वक्त पेश आया जब वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे आमिर रहमान साहब एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ये फरमा रहे थे कि जो फ़ैसला किया गया 10 जजेस की तरफ से, जिसमें फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को मामला भिजवाया गया, वो बिल्कुल दुरुस्त मामला था। मैं आपको थोड़ा सा पस मंज़र इसका बयान कर देना चाहता हूँ कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ जब रेफरेंस आया था तो सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज कर दिया था उन्होंने कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है ये केस ये रेफरेंस जो है नहीं सुन सकती। तो जजेस ने 7 जजेस ने इनकी इस बात से तो इत्तफ़ाक़ किया था कि ये रेफरेंस जो है नाकारा है, कूड़ेदान के काबिल है, उसको फेंक दिया था। लेकिन 7 जजेस ने साथ ये भी कहा था कि आप फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चले जाइए और वहाँ पे जाके सरीना ईसा साहिबा जो हैं
وہ اپنے معاملات جو ہیں ان کو بتائیں اور انکوائری کی جائے. اور عدالت یہ بھی فیصلہ عدالت نے صادر کیا کہ FBR فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو ہے وہ بعد میں تمام تر رپورٹ جو ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے رکھے گی. یہاں پہ ایک اور نقطہ جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ اس رپورٹ کے حوالے سے سرینا عیسیٰ صاحبہ نے اعتراض اٹھایا تھا کہ عدالت مجاز نہیں تھی اس رپورٹ کو خود دیکھنے کی, کیونکہ ایک سماعت کے دوران اس رپورٹ کو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ ہمارے سامنے رکھی جائے, اور بعد میں جو ہے اس کی فوٹو کاپیز ہوئیں اور فوٹو کاپیز ہو کے یہ ججز کو دی گئیں, جس کے بعد سرینا عیسیٰ صاحبہ نے کمرہ عدالت کے اندر بھی اس اعتراض کو اٹھایا. معاملہ کچھ یوں ہے, جو آرگومنٹ کریٹ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اگر آپ نے ریفرنس کو ہی ختم کر دیا تھا, اگر آپ نے اس کو اللیگل ڈکلیئر کر دیا تھا, انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر دیا تھا, تو پھر اس کے اندر لگے اعتراضات یا ایلیگیشنز یا الزامات کو خود از خود یہ بینچ کس طرح فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو بھجوا سکتا تھا, کیونکہ اس ریفرنس کو تو ختم کر دیا گیا تھا. آج جب سماعت شروع ہوئی تو کمرہ عدالت کے اندر جب ججز معزز جج صاحبان جو ہیں آ کے بیٹھے, تو اس وقت عامر رحمان صاحب آرگو کرنے جب کیس آئے تو منصور علی شاہ صاحب نے ان سے سوال کیا کہ آپ بتائیے ہمیں کہ جو معاملہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو بھجوایا گیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے بالکل ٹھیک ہے اور اس سے کسی قسم کا ایڈورس یا مضر یا نقصان دہ پہلو جو ہے وہ اس میں بالکل شامل نہیں ہے. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ درخواست گزار کہہ رہا ہے کہ اس حکم کی وجہ سے عدالت کے انہیں جو ہے FBR کے سامنے پیش ہونا پڑا. FBR نے رپورٹ جو ہے ان کے خلاف بنائی. یہ میں سرینا عیسیٰ صاحبہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ وہ پیش ہوئی تھی فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے. تو منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے کوئی کانسیکوینس ہی نہیں ہے, جبکہ درخواست گزار جو سرینا عیسیٰ صاحبہ ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کا کانسیکوینس ہے. فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ہمارے خلاف رپورٹ مرتب کی ہے, ہمیں سنے بغیر, باقاعدہ قانون کو فالو کیے بغیر, اور وہ رپورٹ جو ہے ان کے خلاف آ گئی ہے. تو ایڈورس ریئیکشن کیسے آ گیا؟ تو عامر رحمان صاحب کا اس کے اوپر کہنا تھا کہ قانون کے مطابق ہی یہ آرڈر جو ہے بھجوایا گیا, اور اس آرڈر کے اوپر جو بھی کارروائی ہوئی وہ قانون کے مطابق ہی ہوئی ہے. اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی سوال اٹھایا. انہوں نے جورسڈکشن کے حوالے سے سوال اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جو کورٹ کی جورسڈکشن ہے, اس کورٹ میں یہ کس طرح فیصلہ ہوگا کہ عدالت نے جو احکامات بھجوائے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو, وہ احکامات عدالت دے سکتی تھی یا نہیں دے سکتی تھی. عامر رحمان صاحب یا وفاقی حکومت کے نمائندے جو ہیں وہ عدالت کو مختلف ججمنٹس جو ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی اور فورن جورسڈکشنز میں سے جو ججمنٹس ہیں وہ نکال کے عدالت کو پیش کر رہے ہیں, اور عدالت سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نقطہ بھی میں پلیٹ کرنا چاہتا ہوں, یہ بھی کرنا چاہتا ہوں, جس کے اوپر نہ صرف جسٹس مقبول باقر نے بلکہ منصور علی شاہ صاحب نے, جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے ان کو کہا کہ آپ کسی قسم کا فارمیٹ بنا لیجئے, اپنے نکات کو مخصوص انداز میں پیش کر لیجئے, اتنا پھیلائیے مت اس کیس کو, کیونکہ ہم نے دوسری سائڈ کو بھی اسی طرح ہی سنا ہے اور ہم اس کا جلد فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ یہ تمام معاملے کے اندر جسٹس منظور ملک جو ہیں وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں, اور ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کیا یہ بینچ دوبارہ تشکیل دیا جائے گا, کیونکہ اگر انہوں نے کیس سن کے آرڈر کے اوپر اگر اپنے دستخط نہیں کیے 28 تاریخ ان کی جو ہے ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ہے, تو اس کے بعد اس کیس کو کیا دوبارہ سنا جائے گا, بینچ کو دوبارہ تشکیل دیا جائے گا؟ تو ایک بڑا سوالیہ نشان اس کے اوپر لگا ہوا ہے. لیکن ماضی کے اندر آج ہم حامد خان صاحب سے بات کر رہے تھے اس حوالے سے, تو حامد خان صاحب نے کہا کہ ججز کیس کے اندر غالباً یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک جج صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو گئے تھے, تو اس کے بعد مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا تھا کہ اس کیس کو دوبارہ سے سنا جائے.
تو اس کے اندر جو ہمیں تشنگی نظر آ رہی ہے یا کنسرن نظر آ رہا ہے، وہ کنسرن اسی بات کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ اس معاملے کو ججز کچھ چاہ رہے ہیں بینچ کے اوپر کہ یہی بینچ اس کا فیصلہ کر دے، نہ کہ دوسرا کوئی بینچ تشکیل پائے اور وہ اس کا فیصلہ کرے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ نمٹ جائے. دوسری طرف سے کچھ ججز ایسے ہیں جو یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کیس کے اندر عامر الرحمان صاحب جس طرح آرگومنٹ کر رہے ہیں انہیں آرگومنٹ کرنے دیا جائے. بے شک وہ 1 دن لیں، 2 دن لیں، 3 دن لیں، یہ ان کا حق ہے اور ان کو یہ وقت دیا جائے. ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ آگے آتی ہے، بعد میں آتی ہے، ان سے ان کا کوئی بالکل تعلق نظر نہیں آتا کہ کیس کے ساتھ کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا. وہ سننا چاہتے ہیں عامر الرحمان صاحب کو. اب جب یہ صورتحال آج کمرہ عدالت کے سامنے اندر جو پیش آ گئی، جس میں جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے مقبول باقر صاحب سے کہہ دیا کہ یہ کیا آپ بار بار جو ہیں ٹوک رہے ہیں عامر الرحمان صاحب کو، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، آپ ٹائم دے دیں اس حوالے سے. اس کے بعد مقبول باقر صاحب نے عمر عطا بندیال صاحب سے کہا کہ یہ کوئی طریقہ کار یہ بھی نہیں ہے کہ سٹنگ جج جو کمرہ عدالت کے اندر بیٹھے ہوں وہ اس طرح ان سے مخاطب ہو رہے ہوں. جس کے اوپر عمر عطا بندیال صاحب نے عدالت سے اٹھ گئے. انہوں نے 10 منٹ کی 15 منٹ کی غالباً بریک کی. تمام ججز جو ہیں وہ اپنے چیمبرز کے اندر چلے گئے اور جب وہ بریک کے بعد آئے تو عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس مقدمے کے کسی بھی فریق کو ہم یہ کہیں کہ آپ اپنے آرگومنٹس جو ہیں مختصر کر لیں یا آپ کو اتنا ٹائم نہیں دیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا ٹائم لیں اور آپ اپنا کیس پیش کریں. ہم یہ کسی قسم کا تاثر نہیں دینا چاہتے اور پوری دنیا اس کیس کو دیکھ رہی ہے. اور لیکن ہم یہ ضرور چاہیں گے، انہوں نے عامر الرحمان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس کا جو ٹائم فریم ہے آرگومنٹس کے حوالے سے آپ کو وہ ایک سکیجل کر دیا جائے اور آپ جو ہے اس حوالے سے اس سکیجل کو فالو کرتے ہوئے ہی اپنا کیس جو ہے عدالت کے سامنے پریزنٹ کریں. جس پہ عامر الرحمان صاحب نے جسٹس عمر عطا بندیال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں مقبول باقر صاحب سے معافی چاہتا ہوں کہ اگر میری وجہ سے یا میرے آرگومنٹس کی وجہ سے بینچ کے اندر اس طرح کی تناؤ کی سی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. جس پر مقبول باقر صاحب نے کہا بالکل آپ اس پہ برا نہیں منائیے، آپ اپنا آرگومنٹ کریے. عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ آپ بے فکر رہیے، مقبول باقر صاحب جو ہیں ہی از دا ڈارلنگ آف دا بینچ. یہ عمر عطا بندیال صاحب کا کہنا تھا. لیکن ڈارلنگ آف دا بینچ انہوں نے کہہ تو دیا، لیکن جو جسٹس منیب اختر صاحب ان کی بات کے دوران جو ہے سوال کرتے رہے عامر رحمان صاحب سے، اور جس طریقے سے منصور علی شاہ صاحب نے اس بات کو برا جانا کہ جسٹس مقبول باقر صاحب جو ہیں وہ بار بار عامر رحمان صاحب کو کیس وائنڈ اپ کرنے کا کہہ رہے ہیں، اس سے لگتا نہیں تھا کہ وہ واقعی ڈارلنگ آف دا بینچ ہیں. بہرحال یہ ایک ضمنی بات ہے بینچ کے ڈویژن کے حوالے سے یا بینچ کے اندر جو کشیدگی اس وقت پائی جا رہی ہے اس حوالے سے. جو تمام تر کیس ہے اس وقت جو وفاقی حکومت بنانے کی کوشش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے اس بینچ نے ریفرنس کو غیر قانونی ڈکلیئر کرنے کے بعد فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو احکامات جاری کیے، وہ بالکل ٹھیک احکامات تھے، کیونکہ یہ وہی احکامات ہیں جن کو چیلنج کر رکھا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اور ان کی بیوی نے کہہ دیا ہے عدالت کو کہ ایف بی آر نے غیر قانونی طریقے سے یہ تمام معاملہ کیا. وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ مجھے سنا بھی نہیں گیا، آرٹیکل 10 کی وائلیشن بھی کی گئی اس کیس کے اندر، اور مجھے سنا بھی جانا چاہیے تھا. میں کچھ آپ کو سماعت کے حوالے سے شروع سے بتانا چاہتا ہوں جو آج کمرہ عدالت کے اندر باتیں چل رہی تھیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی آج اٹھ کے روسٹرم پر آئے. آج ان کا دن نہیں تھا آرگومنٹ کرنے کا، آج عامر رحمان صاحب کا دن تھا. جب عامر رحمان صاحب آرگومنٹ کر رہے تھے وہ عدالت کی جورسڈکشن کے حوالے سے یا طاقت کے حوالے سے یا دائرہ کار کے حوالے سے آرٹیکل 187 کے تحت عدالت کے ساتھ عدالت کو آرگومنٹس دے رہے تھے. تو جو ججمنٹ وہ پڑھ رہے تھے اس کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اٹھے اپنی کرسی سے اور روسٹرم کی طرف گئے، اور روسٹرم کی طرف جا کے انہوں نے کہا کہ جو ججمنٹ جو ہے عامر رحمان صاحب پیش کر رہے ہیں اس سے بری ججمنٹ اس سبجیکٹ پہ اور کوئی ہو نہیں سکتی. اور انہوں نے کہا کہ یہ فلیبسٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
عدالت کا وقت ضائع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. غالباً ان کا کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ عدالت کے پاس وقت محدود ہے، اس لیے عدالت ان کو ریگولیٹ کرے. اور اس سے پہلے جسٹس مقبول باقر اور جسٹس سید منصور علی شاہ اور یحییٰ آفریدی صاحب بھی یہ بات کر چکے تھے کہ اگر آپ کو دلائل دینے ہیں تو آپ دلائل مختصر رکھیے، وہ عدالت کو بتا دیجئے جو ججمنٹس آپ کوٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کی فوٹو کاپیز دے دیجئے، یا ریلیونٹ پیراز پڑھ کے آپ باقی عدالت کو مواد جو ہے وہ فراہم کر دیں. لیکن عامر رحمان صاحب کو ایک طرف سے یہ کہا جا رہا تھا، دوسری طرف سے قاضی امین صاحب نے بھی آج ان سے کہا عامر رحمان صاحب سے کہ آپ ریلیکس کیجئے، آپ اپنا کیس آرگیو کیجئے. اور منیب اختر صاحب نے بھی ان کو کہا کہ آپ اپنے نکات جو ہیں وہ پڑھیے. تو اس طرح بینچ کے دائیں اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے ججز کی جو ایک تفریق سی نظر آتی ہے ان کی آبزرویشنز کے حوالے سے، وہ آج تو بالکل ہی کھل کر سامنے آ گئی. اور جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو کیس ہے اٹ از ٹیکنگ ٹال آن دا سپریم کورٹ اٹ سیلف، یعنی کہ سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر بہت گراں بھاری ایک معاملہ جو ہے ان کے سامنے آیا ہوا ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نہ صرف کمرہ عدالت کے اندر بلکہ کل ہمیں جو بتایا گیا جسٹس منظور ملک جب راہداری میں کمرہ عدالت سے اٹھ کے جا رہے تھے تو وہ دوسرے ججوں کو مخاطب کر کے اونچی آواز میں یہ کہہ رہے تھے کہ کل آپ کے بچے اور آپ کی بیوی بھی یہاں پہ کھڑے ہوں گے، تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ نے یہ معاملہ کس طرح چلانا اور کس طرح نہیں چلانا. کہنے کا ان کا مطلب یہ تھا کہ اس کیس کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو غیر ضروری طور پر ملوث کیا گیا ہے. آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ بھی فرما رہے تھے کہ یہ کیس جو ہے ہمارے درمیان ہے، یعنی کہ میں، میری بیوی اور عدالت کے درمیان میں ہے، اور اس میں عامر رحمان صاحب کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور کس قسم کے دلائل دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ میرے سوچ اور سمجھ سے یہ بالا تر معاملہ ہے، لیکن عدالت نے ان سے بیٹھ جانے کے لیے کہا اور عامر الرحمان صاحب کو کہا کہ آپ اپنے دلائل مکمل کر لیجئے. اب معاملہ جو ہے وہ کل پر چلا گیا ہے، اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا ہے کہ کل 10:30 بجے اس کیس کی دوبارہ سماعت کی جائے گی، اور وہ کوشش کریں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کیس کو نمٹا سکیں. لیکن ڈیپینڈنٹ یہ عامر رحمان صاحب کے اوپر ہے جو کہ وفاقی حکومت کے نمائندے ہیں، اور وفاقی حکومت نے ہی ریفرنس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف بھجوایا ہوا ہے، کیونکہ انیشیٹ وزیر اعظم صاحب نے کیا تھا ایڈوائس کے اوپر، اور صدر صاحب نے اس ریفرنس کو پھر سپریم کورٹ میں بھجوایا تھا. اور وہی حکومت کے نمائندے جو ہیں آج عدالت کے سامنے موجود ہیں، اور ان میں سے عدالت میں سے کچھ ججز کا یہ خیال ہے کہ عامر رحمان صاحب غیر ضروری طور پر عدالت کا ٹائم جو ہے وہ سرو کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے کہ قریب آ جائے تاریخ جو ہے جسٹس منظور ملک صاحب کی ریٹائرمنٹ کی، عدالت کو اس کے اندر فیصلہ کر دینا چاہیے. ریس اگینسٹ ٹائم کا بھی ذکر کیا گیا آج عدالت کے اندر. از اٹ اے ریس؟ یہ میرا خیال ہے یہ سجاد علی شاہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی دوڑ نہیں لگی ہوئی جس کے اوپر جسٹس مقبول باقر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جلدی ریپ اپ کیجئے، جلدی ریپ اپ کیجئے. ہے ویسے یہ ریس اگینسٹ ٹائم ہی، کیونکہ اگر جسٹس منظور ملک صاحب کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ سے پہلے کسی قسم کا آرڈر نہ آیا تو یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے، اور جب یہ معاملہ کھٹائی میں پڑے گا تو اس میں پتہ نہیں ہوگا کہ پھر کیا کیا جائے. کیا نئے جج صاحب کو لا کے ایک دفعہ سے پھر سے اس کیس کی سماعت کی جائے، یا وہیں سے شروع کیا جائے، جج صاحب کو ریکارڈ مہیا کیا جائے؟ تو یہ اس کے اندر قباحت کیس کے اندر موجود ہے، جس وجہ سے کچھ ججز کا خیال ہے کہ اس کو جلدی ریپ اپ کرنا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. کل جب اس کیس کی سماعت ہوگی تو آپ کو پھر اپڈیٹ کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.